अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो के अंदर हम आपके निसाब में शामिल थर्ड सेम हिस्से अव्वल से यूनिट फर्स्ट तर्जुमे का माना, मफ़हूम, उसकी ज़रूरत व अहमियत और अग़राज़ व मक़ासिद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की डेट बताई जा चुकी है, इसके बारे में आपको पहले ही मुत्तला किया जा चुका है और इस वीडियो के ज़रिए से हम आपका जो सिलेबस रह गया है उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपके निसाब में शामिल है तर्जुमा, इसके माना, तारीफ़, अग़राज़ व मक़ासिद और इसकी अहमियत व ज़रूरत, फ़िलहाल इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि तर्जुमे के क्या उसूल व ज़वाबित हैं और इसकी कितनी क़िस्में हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि तर्जुमा क्या है। तो तर्जुमा जो है एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसी एक ज़बान के माफ़ी ज़मीर को दूसरी ज़बान में ढालना तर्जमा कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में तर्जमा एक ज़बान में दूसरी ज़बान की तब्दीली होता है जिसमें मफ़हूम को मौजूद रखा जाता है। इसी के बारे में A.H. स्मिथ कहते हैं, टू ट्रांसलेट इज़ टू चेंज इन टू अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग एज मच ऑफ द सेंस एज वन कैन। तर्जुमा एक ज़बान से दूसरी ज़बान की तब्दीली होता है जिसमें हत्तल इम्कान मफ़हूम को मौजूद रखा जाता है। जब तर्जुमा किया जाता है तो जिस ज़बान में तर्जुमा किया जा रहा है और जिस ज़बान से किया जा रहा है, दोनों की लुग़त की मानवियत को तलाश किया जाता है। और इस ज़म्न में C.G. क्राफ्टोर्ड लिखते हैं कि तर्जुमे की मश्क़ का मरकज़ी मसला ये है कि तर्जुमे की ज़बान में सारी मानवियत की लुग़त को तलाश किया जाए। तर्जुमा के नज़रिए का ये मरकज़ी तक़ाज़ा है कि मानवियत के मसावी लुग़त की नोइयत और कैफ़ियत की तारीफ़ मुतय्यन की जाए। तो जब आप अपना इस सवाल का जवाब लिखेंगे तो आप कोशिश करें कि जो यहाँ पर 3-4 कोटेशंस दी गई हैं तो इन सब को आप उस जवाब में लिख दें। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि तर्जुमा क्या है, इसकी तारीफ़ बयान कीजिए। आपसे सवाल हो सकता है कि तर्जुमे की कितनी क़िस्में हैं और इसके उसूल व ज़वाबित बयान कीजिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि तर्जुमे की अहमियत व ज़रूरत क्या है। यह सवाल हो सकता है कि तर्जुमे की अहमियत व ज़रूरत पर रोशनी डालिए। इसी तरह आपसे सवाल हो सकता है कि तर्जुमा क्या है, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो तमाम मुमकिन सवालात भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। तर्जुमे की मश्क़ का मरकज़ी मसला ये है कि तर्जुमे की ज़बान में सारी मानवियत की लुग़त को तलाश किया जाए। तर्जुमे के नज़रिए का ये मरकज़ी तक़ाज़ा है कि मानवियत के मसावी लुग़त की नोइयत और कैफ़ियत की तारीफ़ मुतय्यन की जाए। इसके अलावा आगे इसमें कुछ बात जो कही गई है इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा हेनरी मेंगिंग भी कुछ इस तरह कहते हैं। आपके सामने कोटेशंस इनकी जो है वो स्क्रीन पर है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये कहते हैं कि अदब के नज़रिए और अमल में ये एक नया मैदान है। इसकी इल्मी अहमियत इसके इसी किरदार पर मुनहसर है। ये नज़रियाती अमल में हम आहंगी हो जिसमें नुमाया कार मज़हर को मुत्तसिल कर दिया जाता है। ये हम आहंगी समाजी अमल की तरह है जिसे हम तहरीर कहते हैं। अब तक तो इसकी तारीफ़ चल रही थी, अब इसकी ज़रूरत व अहमियत क्या है, इस पर बात करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तर्जुमा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। इंसान एक समाजी जानवर है, उसको अपनी ज़रूरात के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है, दूसरों लोगों से ताल्लुक़ात बनाने पड़ते हैं। एक इलाक़े की सक़ाफ़त और कल्चर दूसरे इलाक़े से अलग होती है। ज़बान में भी फ़र्क आता है, रस्म व रिवाज, अलामात व इशारात भी अलग होते हैं। एक समाजी गिरोह दूसरे गिरोह से लेन देन, तिजारत, सयाहत, सफ़ारत या इलाज ताल्लुक़ात क़ायम करता है, तो इस अलामात व इशारात और ज़बान के मुरवजा इजहार से वाक़फ़ियत हासिल करना ज़रूरी होगा। अगर देखा जाए तो ज़माना क़दीम में
جنگیں ہوتی رہتی تھی، بادشاہ اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے دوسری قوموں پر چڑھائی یا دوسرے ملکوں پر یا دوسرے صوبوں پر حملہ کرتے تھے۔ علاوہ ازیں اپنے قوم کے لیے نئے وسائل کی تلاش کی خاطر بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ ایک قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگوں سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے اپنے سفیر تعینات کرتے ہوں گے یا لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے آتے جاتے ہوں گے۔ ایک قوم کو دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات بنانے پڑتے تھے۔ تعلقات بنانے میں جو بنیادی رکاوٹ ہوتی تھی وہ اپنی بات کا اظہار تھا۔ جس طرح سے یہاں پر عربی آئے تھے، یعنی کہ سب سے پہلے محمد بن قاسم ہندوستان آئے، انہوں نے وادی سندھ کو فتح کیا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ عربی زبان لے کر کے چلے تھے اور یہاں کی زبان دوسری تھی، تو لہٰذا ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے میں پریشانی تو بنتی تھی، اور اسی بھی سے جو ہے وہ بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے۔ اور آگے بات کرتے ہیں، اب معافی الضمیر کے اظہار کے لیے ان کو زبان سیکھنی پڑتی تھی، لیکن ظاہر بات ہے یہ ایک طویل عمل تھا، زبان سیکھنا فوری ممکن نہ تھا۔ ایک علاقے سے لوگ دوسرے علاقے میں بسلسلہ تجارت، علاج، تعلیم سفر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے ذہین ہوتے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زبان بھی سیکھ لیتے۔ اس صورت میں فاتح ان لوگوں کو اپنے کام میں لاتے اور ان کو ترجمان بنا لیتے تھے۔ وہ دونوں اطراف کے معافی الضمیر کو ایک دوسرے تک ٹھیک انداز میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے یا پہنچاتے ہوں گے۔ اس ضرورت کے تحت کچھ لوگوں نے ترجمہ کرنا سیکھا ہوگا۔ اسی چیز کو صفدر رشید اپنی کتاب فن ترجمہ نگاری میں اس طرح بیان کرتے ہیں: ترجمے کا فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان کی سماجی زندگی۔ جب ایک سماجی گروہ کا دوسرے گروہ سے سماجی رشتہ قائم ہونے پر ایک دوسرے کی بات کے سمجھ لینے کے لیے ترجمے کا سہارا لینا پڑتا ہوگا، تو ترجمہ کچھ آوازوں اور کچھ اشاروں پر مبنی ہوگا۔ حملہ آوروں، سفیروں، سیاحوں وغیرہ کی بنیادی ضرورت یہ تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکیں، اس سے پہلے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کے قابل ہوتے۔ کسی ترجمان کے ذریعے انہوں نے ایک دوسرے تک بات پہنچائی ہوگی۔ اگرچہ ترجمے کے عمل کو ایک برائی بھی کہا گیا ہے، یہاں تک کہ مترجم کو غدار اور گندم نما جو فروش کہا گیا۔ ترجمہ ایک ناگزیر برائی ہے۔ ترجمہ کبھی بھی اصل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اصل تو اصل ہے، ترجمہ اس کا سایہ ہی رہے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس برائی کو سر انجام دیا جائے۔ اگر اسے سر انجام دینا ضروری ہی ہے تو اسے لازمی کیا جائے۔ بے شک اصل نہ صحیح، کم تر صحیح، لیکن دوسری زبانوں میں موجود علم و فن کو اپنی زبان میں ڈھالنا اشد ضروری ہے۔ دنیا میں جو علم بکھرا پڑا ہے اس کو ایک زبان چاہ کر بھی اپنے دامن میں نہیں سمیٹ سکتی۔ اس عالمگیر نور و سرور سے لطف کے حصول کے لیے ایک زبان سے دوسری زبان میں تراجم ضروری ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے کے علم، مہارت اور تجربے کو کام میں لانے کی جستجو رکھیں گے، تب تک ترجمے کا سہارا حاصل کرنا یقینی بات ہے۔ علم و آگہی، جذبے، شعور، فکر و احساس، تکنیک اور سائنس کے علوم میں اشتراک کی امید دل میں رہے گی، تب تک ذہن کے نہا خانوں میں اور دل کے کسی گوشے میں یہ ضرورت پیدا ہوگی اور ترجمے کی اہمیت اور افادیت کا سوال ہوتا رہے گا۔ اور اس کے بارے میں پروفیسر محمد حسن جو ہے کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، یہ کوٹیشنز آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا۔ فی الحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پر ترجمے کے اغراض و مقاصد کے بارے میں۔ یہ پوری کوٹیشن یہاں پر ہے، آپ ویڈیو کو اسکپ کریں اور اس کو آپ روک کر کے یہاں سے اس کو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا پھر آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ترجمے کے اغراض و مقاصد: بنیادی طور پر مترجم کے نزدیک ترجمہ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں ایک معلوماتی ترجمہ ہے۔ مترجم عام طور پر کچھ تخلیقات کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہے۔ اصل میں جب وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس کی زبان میں اس مواد کی کمی ہے،
وہ جو معلومات دینا چاہ رہا ہے اس کے اپنی زبان میں اس کے جیسا مواد نہایت کم ہے یا اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، تو قاری کو نئی معلومات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ترجمے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ الفاظ کیا کام کرتے ہیں؟ الفاظ مختلف اقدار اور روایات کی ترسیل کرتے ہیں۔ ترسیل کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ان میں سے جو سب سے سطحی درجہ ہے وہ معلومات کو دوسرے تک پہنچانا۔ اب یہ مترجم کی مہارت اور صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ ترجمہ کو کتنا اصل کے قریب رکھتا ہے۔ اس طرح ترجمہ جس قدر اصل سے قریب ہوگا، معلومات کی ترسیل اسی قدر آسان ہوگی اور قاری تک اپنا مفہوم واضح انداز میں پہنچ جائے گا۔ اس طرح کے تراجم میں سائنسی تراجم شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ترجمے کا دوسرا مقصد تہذیبی ہے۔ اس قسم کے تراجم میں ایک تہذیب کے تصورات، نظریات اور خیالات کو دوسری زبان میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ ایک زبان کے لفظ کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جائے، بلکہ اصل مقصد معنویت ہے، اس میں فرق نہ آنے پائے۔ ایک مترجم کی مہارت یہ ہے کہ ایک تہذیب کی معنویت کو دوسری تہذیب کی معنویت میں ڈھال دے۔ تہذیبی عمل کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ تہذیب اقدار کی جنم گاہ ہے۔ اقدار تہذیب کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں اور اقدار مستقل نہیں ہوتی۔ ان کی صورت اور درجات میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ایک ناگزیر عمل ہے۔ ان اقدار کی بنیاد پہ لسانی آبادی رد عمل دیتی ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک لفظ ایک تہذیب کے اندر مخصوص تصورات کا آئینہ ہے، لیکن وہی لفظ دوسری زبان میں بیکار ہو جاتا ہے۔ ہر تہذیب مختلف الفاظ کو اپنی کوکھ میں رکھ کر ایک نئے انداز میں سنوارتی ہے۔ الفاظ اپنی تہذیبی اقدار کا آئینہ دار ہیں۔ گویا مترجم تصورات کی تہذیبی آباد کاری کرتا ہے۔ تراجم کی تیسری صورت جمالیاتی ہے۔ جمالیاتی عمل سے لطف اندوزی بذات خود ایک پیچیدہ عمل ہے۔ جمالیاتی طور پر لذت حاصل کرنا اور فن پارے میں ایسا بیان کہ فکر و فن لطف و انبساط کا ذریعہ ہو جائے، بہت معنی خیز عمل ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں اس جمالیاتی مفہوم کی ادائیگی ناممکن، نہ صحیح، مشکل اور ادق ہے۔ ادائیگی ناممکن، نہ صحیح، مشکل اور ادق ہے۔ الفاظ کا بیان صرف معلومات ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص ماحول اور کیفیت بنائی جاتی ہے جو مفہوم کی ترسیل اور ادائیگی کے لیے معاون ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز اور ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم بات کریں گے ترجمے کے اصول و ضوابط اور ترجمے کے اقسام۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ جو یہاں پر ہے یہ سب آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو اسی لیے ویڈیو کو صرف یہیں ختم کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی دوسری اہم ویڈیوز کے لیے، جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔